शानी बड़ी नटखट थी, किसी को खातर में न लाती थी। खाला अज़रा ने इसका खूब लाड किया था। वो जो मन में आता कर गुजरती और खाला ममता की मारी बेटी की हर अदा पर मुस्कुरा देती। चाहे शानी की ये अदाएं दूसरों को कितनी ही खटके, नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता शानी खुद सर और ज़िद्दी होती गई। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरी बचपन के साथी मज़ीद पर पुर्जे ना निकाल लें। अम्मी मुझे समझाती कि शानी से ज़रा बच कर रहा करो, ये बेवकूफ़ लड़की है, जिधर कोई ले जाए ये इसके साथ चल पड़ती है। ऐसा ना हो कि इसकी हमाकतों की वजह से कल तुम्हारा नाम खराब हो जाए। अम्मी जान, शानी बेवकूफ़ सही, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। वो आपकी भांजी है, हमारा फ़र्ज़ है कि इसका ख्याल रखें। वो कोई गैर थोड़ी ही है कि हम इसे इसके हाल पर छोड़ दें। खाला भी तो कहती है सादिया तुम शानी का ख्याल रखा करो। मैं जवाब देती, अच्छा है दिल के पास रहे, पासबान अकल। ग्रेजुएशन के बाद मेरा मज़ीद पढ़ाई का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शहाना बज़िद थी कि मैं इसके साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँ। हम हमेशा स्कूल से इकट्ठी आती जाती थी, तो कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ी। खाला ने अम्मी से मिन्नत की कि सादिया को दाखिल करा दें, फीस वगैरह मैं दे दूँगी। मेरी बेटी भोली है, इसे अकेले नहीं जाने दे सकती। खाला की मजबूरी देखकर अम्मी राज़ी हो गई और यूँ मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। शानी के अब्बू की वफ़ात को 5 बरस गुजर चुके थे और माँ की वजह से भाई इसे कुछ नहीं कहते थे। इस आज़ादी के सबब वो फैशन करने लगी, जबकि अम्मी मुझे सादा रहने की तलकीन करती थी। कहती थी कि घर में भी सादा लिबास पहनो और कॉलेज जाओ तो बालों को समेट कर। इसलिए मैं कॉलेज जाती तो चोटी कस कर बनाती, जबकि शहाना ने अपने बाल नए फैशन के मुताबिक कटवा लिए थे और दुपट्टा भी नहीं लेती थी। यूनिवर्सिटी में तो हम लड़कों के साथ पढ़ते थे। मैं नहीं कहती कि फ़ैशन करना बुरी बात है, लेकिन अम्मी इजाज़त नहीं देती थी। शानी दुपट्टे की पट्टी बनाकर गले में डालती और अम्मी मुझे चादर उड़ा कर भेजती, तो वो हंसती कि सादिया तुम तो बिल्कुल मासी लगती हो। मालूम है लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं, तुम ज़माने के साथ नहीं चल सकती। मैं जवाब देती कि अच्छा भाई, मैं मासी और तुम बेगम साहबा, लेकिन क्या करूं, अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकती। हम 4 बहनें थी, जबकि शानी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। सब ने इसके नाज उठाने थे। शानी में ये खूबी थी कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती थी। पोजीशन ना लेती, लेकिन किसी से पीछे भी नहीं रहती थी। इसकी ज़िंदगी में कोई गम ना था, सिवाय इस खलश के कि इसे अपने बाप की शफकत की कमी महसूस होती थी। अक्सर कहती कि सादिया तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हें अपने बाप का साया नसीब है। भाई जितना भी ख्याल रखें, वो बाप की जगह तो नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटी का पहला बरस बाखैरियत गुजरा, लेकिन दूसरे साल शानी कुछ और बेबाक हो गई। एक हफ्ते का दिन था, मौसम सुहाना हो रहा था। हम दोनों कैंटीन में चाय पीने गए। वहाँ एक लड़का मौजूद था जिसने शानी से 2 मिनट बात की। इसके बाद शानी इसकी राह तकने लगी। शानी की निगाहें अब हर वक्त इसी को ढूंढती रहती। जहाँ बात करने का मौका मिलता वो इसका जिक्र छेड़ देती। मैं समझाती कि देखो शानी, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारी माएँ हम पर इतबार करके हमें यहाँ भेजती हैं। हमें भी सिर्फ अपनी पढ़ाई से गरज रखनी चाहिए। लेकिन मेरी बातों का इस पर कोई असर ना होता। वो हंसी में टाल देती या कहती कि तुम बहुत दकियानूसी हो।
زندگی مزے سے گزارنے کا نام ہے، ہم کوئی نہ تھوڑی ہیں کہ خشک زندگی گزارے۔ اب یہ معمول بن گیا کہ خالی پیریڈ میں وہ مجھے گھسیٹ کر کنٹین لے جاتی، اس امید پر کہ شاید وہاں اس لڑکے سے ملاقات ہو جائے جو اس کے خیالوں میں بس گیا تھا۔ آخر کار ایک دن اس کی مراد ور آئی۔ ہم کنٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ وہ لڑکا آ گیا، جیسے وہ بھی شانی کا انتظار کر رہا ہو۔ شہانہ کی آنکھوں میں تو جیسے بہت سے چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ موصف کی جھلک دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے گلال دیکھ کر لڑکے کو بھی احساس ہو گیا کہ کسی کو اس کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ لمحے بھر کی توقف کے بعد ہماری طرف آیا اور نزدیک پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس کو اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو دلوں کے معاملے تھے۔ دونوں طرف ہی امید کے دیے جل بجھ رہے تھے۔ تبھی دونوں آپس میں یوں بات کرنے لگے جیسے یہ ان کی پہلی یا دوسری ملاقات نہ ہو، بلکہ دونوں مدتوں سے ایک دوسرے کے شناسا ہوں۔ میرا ماتھا اسی دن ٹھک گیا کہ یہی لڑکا شانی کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لڑکے کا نام نعمان تھا۔ بہت پرکشش شکل و صورت اور جگمگاتی شخصیت کا مالک تھا۔ مطلب یہ کہ ظاہری ٹپ ٹاپ سے A1 لگتا تھا۔ ایسے لڑکے جو اپنے لباس اور بالوں کے سٹائل سے منفرد ہوں، اپنے پہناوے پر خاص دھیان دیتے ہوئے عموماً لڑکیوں کی توجہ جلد اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں۔ دلچسپ گفتگو میں تو وہ ید تولا رکھتا تھا، 1 منٹ کی گفتگو میں وہ کسی کا بھی دل مول لیتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ضرور ایک دوسرے سے ربط رکھنے والے ہیں اور ان کا یہ تعلق آگے تک جائے گا۔ وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ شانی کلاس سے تھوڑی دیر پہلے نکلنے لگی۔ مجھ سے کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے، آخری پیریڈ تک نہیں رک سکتی، گھر جا رہی ہوں۔ اسی طرح وہ آخری 1-2 پیریڈ چھوڑ کر جانے لگی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ کہاں جاتی اور کیوں۔ ایک دن میں نے شانی سے کہا کہ تم لوگ کب تک یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہو گے؟ تم نعمان سے کہو کہ وہ اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آئے اور رشتے کی بات کرے۔ اس نے جب نعمان سے یہ بات کہی تو اس نے جواب دیا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو شہانہ، تم تو میری زندگی ہو، میں شادی کروں گا تو صرف تم ہی سے، کسی اور سے کبھی نہیں۔ اس بات پر ہی شانی خوش ہو گئی کہ اسے اس کا آئیڈیل مل گیا تھا۔ میری بات کب سننے والی تھی؟ میں اسے متعدد بار سمجھا چکی تھی، لیکن اب میں نے اسے سمجھانا عبث جانا۔ کیا کرتی؟ جانتی تھی کہ وہ جس راستے پر جا رہی ہے اب پلٹے گی نہیں جب تک کہ خود سے ٹھوکر نہ کھا لے۔ میں تو اسے اسی ٹھوکر سے بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ دل کو اس کی فکر تو تھی ہی، آخر میری خالہ زاد تھی اور ہم بچپن کی دوست تھی۔ ایک دن پھر میں نے اس کی کلاس لی۔ پوچھا کہ تم نعمان سے ملنے سے باز نہیں آ رہی ہو؟ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ تمہارے 4 بڑے بھائی ہیں اور باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم انہی کی محتاج ہو۔ ابھی تو وہ تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ان کی محبت ختم ہو گئی تو تمہارے گھر والوں میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میری بات سن کر وہ حقیقت کا آئینہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ بولی کہ سعدیہ، اس طرح مجھ کو ڈراؤ تو مت۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی، جو حقیقت ہے وہی یاد
دلا رہی ہوں، اور صداقت یہی ہے کہ اگر تم باز نہ آئی تو نہ صرف تمہاری درگت بنے گی بلکہ نعمان کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر نعمان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم نے اپنے والدین سے میرا ذکر کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نعمان نے کہا کہ کل جا کر بات کروں گا، اور اس طرح وہ بات کو ٹالتا رہا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ نعمان میری خالہ زاد کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں نے اس جذباتی لڑکی کو سمجھایا کہ دیکھو، یوں کسی پر اعتبار نہ کرنا چاہیے، اجنبی کبھی کسی کے نہیں ہوتے اور انہیں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میری بار بار کی باز پرس اور روک ٹوک سے وہ پریشان ہو گئی اور کچھ دن نعمان سے ملنے نہ گئی۔ پہلے کی طرح چھٹی تک میرے ساتھ رہتی اور ساتھ ہی گھر آ جاتی۔ ایک روز خود نعمان ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا اور شانی کو چائے پلانے لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، لیکن میں نہیں گئی اور سیدھی گھر آ گئی۔ شانی اس روز بھی گھر لیٹ پہنچی، وہ تو تقریباً روز ہی دیر سے پہنچتی۔ خالہ پوچھتی کہ دیر کیوں ہوئی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ اکثر راز راز نہیں رہتے، کیونکہ راز تو کھلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شانی کی سخت تاکید کی وجہ سے بے شک میں نے اپنی زبان بند رکھی تھی، لیکن ایک روز جب وہ نعمان کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، اس کے بھائی نے انہیں دیکھ لیا۔ گھر آ کر بھائی نے ماں کو بتایا کہ میں نے شانی کو کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر دیکھا ہے۔ اس طرح دوسرے بھائیوں کو بھی اس معاملے کی خبر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، سبھی غصے میں تھے۔ جب شانی گھر پہنچی تو وہ سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اڑے ہاتھوں لیا گیا اور بڑے بھائی نے تو اسے مارا بھی۔ اس کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا گیا۔ کئی دنوں تک جب وہ یونیورسٹی نہ آئی تو میں اس کے گھر گئی۔ ان کا مکان ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ وہ مجھ سے خفا تھی۔ بھلا مجھ سے خفا ہونے کا کیا جواز تھا، جبکہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار وہ خود تھی، جس کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ میں نے تو اس کا راز خالہ پر بھی اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ اسے تعلیم سے نہ ہٹا دے۔ میں تو اسے مسلسل سمجھاتی اور روکتی رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر چپ بیٹھی، مجھے ڈبڈباتی آنکھوں سے گھورتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، پہلے دن سے تمہیں سمجھا رہی ہوں، مگر تم میری بات مان کر نہیں دیتی تھی، اسی دن سے روک رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ دیر وہ روتی رہی، پھر بولی، سعدیہ پلیز میری اتنی مدد کرو کہ نعمان کو ساری بات بتا دو، کیونکہ میرا تو اب گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے۔ سچ یہ تھا کہ شانی کو اس کے بھائیوں نے سخت پابندیوں میں جکڑ دیا تھا۔ اب وہ بالکل گھر سے باہر نہ نکل سکتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات کی تاب نہ لا کر وہ بیمار پڑ گئی، کیونکہ بھائیوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ رہا، اور ماں بھی ہر وقت اسے تانے دیتی تھی کہ میرے پیار کا یہی صلہ دیا کہ ہماری ناک کٹوائی۔ مایوسی نے اس کی رگوں میں اندھیرا بھر دیا، اسے ہر وقت بخار رہنے لگا۔ گھر والوں کی نظروں سے گر جانے کا احساس اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ ایک ماہ تک اس کا بخار نارمل نہ ہوا تو ماں کو تشویش ہوئی اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر اس کی بخار کی اصل وجہ نہ جان سکا، مختلف دوائیاں دیتا رہا، مگر بخار نہ اترا تو انجیکشن دیے گئے۔ مرض کچھ اور تھا تو دوا کچھ اور دی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، پہلے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، مگر اب کھانا پینا بھی بند ہو گیا۔ وہ مزید کمزور اور زرد پڑ گئی۔
آخرکار حکیم کے پاس لے جایا گیا، جس نے بتایا کہ اسے یرقان ہے اور اس کا جگر متاثر ہو چکا ہے۔ حکیم کی دوا سے بھی کوئی خاص افاقہ نہ ہوا تو اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ شانی ہسپتال میں داخل ہے تو میرا دل اداس ہو گیا۔ عیادت کے لیے گئی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعدیہ، نعمان کو ڈھونڈ کر میری حالت کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ میں اب اس سے مل تو نہیں سکتی، مگر کم سے کم اسے میرا حال بتا دو۔ تم ہی میرا آخری سہارا ہو۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور بتاؤں گی۔ میں نے نعمان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اس کی کلاس ہماری کلاس سے کافی دور تھی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ جب میں نے یہ بات شانی کو بتائی تو وہ بہت روئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم صحت یاب ہونے کی دعا کرو، ایک دن اسے تمہارے پاس لے آؤں گی۔ افسوس ہوتا کہ شانی اب وہ شانی نہیں رہی تھی جو لڑکی کبھی زندگی سے بھرپور تھی۔ وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ہسپتال میں ٹیسٹوں کے بعد معلوم ہوا کہ اسے جگر کا کینسر ہے۔ یہ خبر سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ خالہ اب روتی تھی اور کہتی تھی، کاش مجھے پتہ ہوتا کہ میری بیٹی اس حال کو پہنچ جائے گی، کبھی اسے تعلیم سے نہ روکتی، خود نعمان سے مل کر بات کر لیتی۔ وہ اب مجھ سے کہنے لگی کہ اس لڑکے کو ڈھونڈو کیونکہ شانی کے دن کم رہ گئے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ شانی کی آخری خواہش پوری ہو سکے۔ خالہ نے منت مان لی کہ اگر شانی صحت یاب ہوگی تو وہ اس کی شادی اسی لڑکے سے کرے گی جسے وہ پسند کرتی ہے۔ مگر شانی کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے نعمان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نظر ٹھہرے نہ آیا۔ شاید اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن یہ عقدہ بھی حل ہو گیا۔ چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ نعمان کے اچانک نظر آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کار میں اس کے برابر برجمان ہمسفر لڑکی کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور دوڑ کر اس کی کار کے پاس گئی۔ شانی کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ کون؟ میں تو کسی شانی کو نہیں جانتا۔ ایسا اس نے یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے شانی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ بولا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سر چکرانے لگا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ گھر کیسے پہنچی۔ ہسپتال گئی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ شانی سوالیہ نظروں سے مجھے تکتی تھی۔ میری خاموشی سے اس نے بھانپ لیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ وہ کہنے لگی، سعدیہ، جانتی ہو تم حقیقت مجھ سے چھپانے کی سوچ بچار میں ہو، کہہ دو۔ تم تو ہمیشہ مجھے حقیقت کا آئینہ دکھاتی رہی ہو، تو اب یہ سوچ بچار کیسی؟ مجھ میں حوصلہ ہے، سہ لوں گی، مگر تم سچ کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ اب میں سچ نہیں چھپا سکی اور شانی کے بارے میں بتایا کہ مجھے نعمان ملا تھا، لیکن اس نے مجھے اور تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ شانی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں اتنی شفاف تو نہیں تھی، لیکن سچ اس لیے بتا دیا تاکہ وہ خواہ خواہ جھوٹی امید میں نہ رہے، کیونکہ جھوٹی امید بھی انسان کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ انتظار بہت بری چیز ہے۔ جب انسان کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ آخرکار حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی کے انتظار میں آنکھیں دروازے پر لگی ہوں تو انسان سکون سے مر بھی نہیں سکتا۔
جان کنی کی اذیت میں بھی آنے والے کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ آج شانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ کسی راہ چلتے پر اندھا اعتماد کرنے کا کیا نتیجہ نکلتے ہیں۔ نعمان بینی راہ چلتے لڑکوں میں سے ایک تھا، جو مل کر بھی نہیں ملتے، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کا خوبصورت عکس ماضی کے پردے پر ابھرتا ہے، دل سے آہ کے ساتھ بد دعا نکلتی ہے۔ حالانکہ بد دعا دینا اچھی بات نہیں، مگر شانی کی تصویر، اس کی زندگی کے آخری ایام کی تکلیف مجھے زہر کی طرح تکلیف دیتی ہے۔ اس معصوم کا دکھ کیسے بھلا دوں، جسے بے وفا نعمان نے برباد کر دیا، جھوٹے خواب دکھائے، پھر خبر نہ لی اور مزے سے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بے آس ہو کر موت کے منہ میں چلے گی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کو نعمان کے ساتھ موٹر بائیک پر جاتے دیکھ کر اپنوں نے بہت برا سلوک کیا تھا۔ بعد میں اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کرنے لگے جیسے شانی ان کی بہن نہیں بلکہ اجنبی ہو۔ اگر وہ بھائی اس کو پیار سے سمجھاتے، محبت میں کمی نہ لاتے اور معاف کر دیتے تو وہ نعمان کو بلا دیتی اور شاید روبہ صحت ہو جاتی۔ انہوں نے علاج میں بھی شروع دنوں کوتاہی کی، جس کے باعث اسے غلط دوائیاں ملتی رہیں۔ اگر پہلے دن کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کروایا ہوتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ بے شک بیماری سے شفا بروقت علاج سے ملتی ہے، مگر دل تو کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں، جو ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑتے۔